لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tonight is Eve of 6th Muharram al-Haram, and today is our 6th lecture. Continuously we are discussing and analyzing Salat, the ibadah which we perform each day 5 times at least. Alhamdulillah, we have discussed about 7 takbirat before Salat, intention, qira'at, and in the last session I have explained the meaning of qiyam and ruku. Today I would like to continue with sujood and importance of prostration, sajda in the religion of Islam. Ma'asumin alayhi wa salatu wa salam, they said, Inna ibadatul udma hiya ruku wa sujood. The best type of worship of Allah subhanahu wa ta'ala is what? Ruku and sajda. So if we want to worship Allah subhanahu wa ta'ala, praise Allah subhanahu wa ta'ala, the best way after namaz is to be in the position of ruku or sajda. In another narration, Ma'asum says, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ السَّاجِدُ. If you want to be closest to Allah subhanahu wa ta'ala, what is the position? The position is sajda. And the Rasul Akram Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, he says, many prostrations, sujood, clean your sins like air remove leaves from trees. And Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he says, if you do long sajda for long period of time, like when we go to sajda, we say Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. This is the longest sajda we have. If you prolong this sajda, what happens? Allah subhanahu wa ta'ala make Jannah to be obligatory upon you. Because this is the most beloved act according to the narration of Aimma alayhi salatu wa salam to Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Allah said in Quran, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Every creation of Allah subhanahu wa ta'ala on earth and on heavens, in heavens, they are in the position of sajda. They are in the position of sajda. That's why one of our imam, he known to be Sayyidus Sajideen, the master of those who are in the position of sajda. Now, the question which come to our mind related to sujood in the salat, that in each rak'ah we have 2 sajda. Why 2 sajda? When Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he went on this Mi'raj, he saw magnificence of Allah subhanahu wa ta'ala, azamat of Allah subhanahu wa ta'ala. So he went into the position of sajda.
So when he raised his head from first sajda, again he saw azamatullah, magnificence of Allah subhanahu wa ta'ala. So for second time, he went to sajda and said, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. For that reason, it became wajib upon us to recite 2 sajda in each rak'ah. And what we have to ponder while we are doing sajda, that explanation comes from Imam Ali alayhi salatu wasalam, Amirul Mu'mineen, He refers to the verse of Taha, Surah Taha, ayat 55. He says, Minha khalaqnakum. What Allah said in this verse? Minha khalaqnakum. Allah created you from earth, from clay. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ. And Allah will return you to earth. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. And on the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will resurrect you, will bring back you from same clay and earth. Now, how it connects to our sajda? Imam Ali alayhi salatu wasalam, he says in interpretation of this verse that when a person is going to first sajda, when he look at clay, sajdagah, he should bring to his mind that one day he was clay. He was earth, a part of earth. When he go with this intention to sajda, he said, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, and he raised his head. So while raising his head from first sajda, he should ponder that Allah subhanahu wa ta'ala created from this clay. Minha khalaqnakum. When he is going to second sajda, he should think that one day Allah subhanahu wa ta'ala make you to return on earth. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ. And then when you raise your head from second sajda, so you have to believe, have thought of qiyamah, that Allah subhanahu wa ta'ala one day on the day of judgment, He will resurrect you again from this earth. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now, meaning why we recite qunut? There are other sects in Islam, they don't practice this qunut. This qunut is very important to us. Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, he says, Man taraka al-qunuta muta'ammidan fala salata lahu. Those who do not pray, those who do not perform qunut intentionally, there is no meaning of salat for them. Because salat is what? If you learn the translation of salat, in salat either we are praising Allah subhanahu wa ta'ala or asking for dua. There is nothing else. In surah, within surah Al-Hamd, we say Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Until here, you are praising Allah subhanahu wa ta'ala. Then, Ihdinas Siratal Mustaqim, this is dua. So either we are praising Allah subhanahu wa ta'ala in salat or we are asking for our hajj. So qunut is very important. And we have been taught that when you are doing qunut, you have to raise your hand in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is how you show that you are faqir and Allah subhanahu wa ta'ala is ghani. If I am a respectful person, I'm not going to raise my hand in front of people, because that is not appreciated. Because I will bring myself low down by raising hands. But when it comes to Allah subhanahu wa ta'ala, it is appreciated. That's why Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, he says, when a servant raises his hand in front of Allah subhanahu wa ta'ala, so Allah feels shy to reject what he has asked while he was reciting qunut. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So after namaz, when we are not in the position of salat, it is also recommended in taqibat to raise hand and ask from Allah subhanahu wa ta'ala. And Aimmat Tahirin alayhi salatu wasalam taught us, because Allah puts from His mercy in our hands, that's why after salat, not in salat, we have to rub our hands on our faces when we finish dua, while raising hands in front of Allah subhanahu wa ta'ala, because the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is the spirituality of dua, and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is in our hands given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now, meaning in tashahhud,
we praise Allah in tashahhud. Tashahhud, all of us we know how to sit. We have to put our right leg feet on left one. Why? Because with this because the right leg, right hand is symbol of truth. So by this, Ma'asum says, we ask Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma amitil haqq, Allahumma amitil batil wa aqimil haqq. Oh Allah, destroy batil and make haqq, truth, to have existence. Now, in first rak'ah and in third rak'ah, where we don't have tashahhud, except Salatul Maghrib, Ahlul Sunnah, what they do, after second sajda, straight away they stand. But what we do from second sajda, when we raise our head, we sit for a while. That is the respect of salat. That is important, because Imam Ali alayhi salatu wasalam, he says, Inna hadha al-julus thumma an-nuhud min tawqir as-salah. If you are standing straight after second sajda, that is not respectful with salat. From second sajda, you have to sit for a while, and then you stand by saying, Bihawlillahi wa quwwatihi aqumu wa aq'ud. With the strength and power of Allah subhanahu wa ta'ala, I stand and I sit. Allah. Because everything what we have is from Allah subhanahu wa ta'ala. When you say Bihawlillahi wa quwwati, there are people who are not capable to sit and stand. But when you praise Allah subhanahu wa ta'ala, Bihawlillahi wa quwwatihi aqumu wa aq'ud, that means you realize that this quwwah of sitting and standing is given to me by Allah subhanahu wa ta'ala, so Allah will not take it away from you. Now, in salam, we pray in the end of salat, we say, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Salam is the act, wajib act, after which we come out from the position of salat. Please concentrate. When Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was on a Mi'raj, when he recited the tashahhud, Allah make Anbiya to appear in front of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. So he said, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So he entered. Rasulullah, when he was reciting salat, when he began, he saw a hijab of Nurullah for 7 takbirat, while he was reciting 7 takbirat. When he came out from the position of salat, he saw prophets. But our prophet is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So when we want to end our salat, we say, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and on his progeny. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam al-Sadiq, he says, لِأَنَّهُ تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ. When you say salam, when you finish your salam, you came out from the position of what? Salat. Salat is done. Now, most of us, we believe when we say Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, this is after which we believe that after saying takbirat, we come out from the position of salat. No. When you finish salam, then you are done. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar is taqibat. And taqibat is very important, mu'mineen. Why? When the verse فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ of Surah Shah revealed, Imam Baqir alayhi salatu wasalam, he said, وَإِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةِ. When you finish your salat, فَنُصَبْ فِي الدُّعَاء, then you have to continue dua. Now, as I have explained just right now, that salat itself is either praising Allah or asking for hajat. So sometimes people ask us, Maulana, what is the best time to ask for our hajat? All of us, we have hajat. What is the best time? So Imam Sadiq, he says, the best time to seek hajat is in taqibat. He says, مَا عَاجَلَ النَّاسِ شَيْئًا أَشَدَّ مِنَ التَّعْقِيبِ. The taqibat are the best time in which you can get what you want from Allah subhanahu wa ta'ala. In another narration, our sixth Imam, he says, ثَلَاثُ أَوْقَاتٍ لَا يَحْجُبُ فِيهَا الدُّعَاء
There are barriers when we ask Allah subhanahu wa ta'ala, sometimes because of our amal, there are barriers between us and Allah subhanahu wa ta'ala. So there are 3 times in which there are no barriers. Your dua reaches to Allah subhanahu wa ta'ala. What are those 3 times? Fi athar al-maktuma, after salat, straight after salat. Wa inda nuzul al-matar, when it's raining. Wa dhuhur mu'jizatillahi fi ardih, when mu'jizah of Allah subhanahu wa ta'ala occurs on earth. These are the 3 times when Allah subhanahu wa ta'ala accepts hajat from every servant of him. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now, in taqibat, when we recite taqibat, our salat is also very fast most of the time. And taqibat very small, super small. But our Aimma alayhim salatu wassalam, obviously they had work, they had job to do. But whenever they had free of time, they used to connect one salat to another salat in taqibat. Allahu Akbar. Is it possible for us? We can do for Maghrib and Isha, we connect, but the period of time is very small. But Aimma alayhi salatu wasalam, they used to connect Fajr salat to Zuhr and Asr, and Zuhr Asr to Maghrib and Isha. Let me give you an example. Harun al-Rashid saw Imam Musa Kadhim alayhi salatu wasalam. When he presented him into jail, he asked his wazir, I always see a cloth in Zindan of Musa Kadhim alayhi salatu wasalam. Why don't you go and remove that cloth? So his wazir said, that is not cloth, that is Imam Musa Kadhim alayhi salatu wasalam, who connects his Fajr prayer to Zuhr, Zuhrain to Maghribain, and Maghribain sometime to Fajr. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Why? Imam Salih, he explains, all of us, we want superior people to invite us. If President, for example, President of United States, he invites you, you feel pleasure, you feel good. People feel very respectful and they enjoy the visit. So when you are a guest of superior person, you enjoy. So Imam Sadiq, he says, Man salla salat al-faridah wa aqaba ila ukhra fahuwa dhayfullah. If person recites salat wajib and he connects that salat to another salat, he is guest of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqqun ala Allah an yukrima dhayfah. And at the time when you can connect one salat to another salat, so it is a responsibility of Allah subhanahu wa ta'ala. It becomes a responsibility of Allah subhanahu wa ta'ala to respect his servant and his guest. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bari dikar salawat per Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. थोड़ा आगे तशरीफ ले लें, पीछे से आगे। मोमिनीन से गुजारिश की जाती है कि जो रास्ते में तशरीफ़ फरमा है वो असल मजलिस और हॉल में तशरीफ़ लाएं ताकि आने वाले भी आते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को सामने देखा जाए तो पढ़ने में भी लुत्फ़ आता है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जाहिर सी बात है, आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे लोग टीचर्स भी रह चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इंसान के सामने जब ऑडियंस ज़्यादा होती है तो मुख्तलिफ लोगों से इंसान कनेक्ट करता है और मैसेज में क़ुव्वत आती है। इसीलिए जमात का कॉन्सेप्ट हमारे पास रखा गया है कि नमाज तो भी जमात के साथ पढ़ा जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मुहम्मद। और जमात में भी अर्ज़ करूँ, जितनी जमात की तादाद में लोगों में इजाफा होता जाता है उतना सवाब नमाज का बढ़ता जाता है, और बेशक जितनी तादाद मजलिस में भी ज़्यादा होगी उस कदर कबूलियत के दरजात और सवाब भी ज़्यादा होंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, उर्दू मजलिस का उन्वान अक़ाइद तशय्युअ है, शिया बिलीव्स। 2 दिन हमने मुसलसल तौहीद पर गुफ्तगू की, अदल पर गुफ्तगू की, फिर उसके बाद कल से हमने मौज़ूए इमामत व विलायत को उठाया है। अहले सुन्नत से
برادران اہل سنت سے ہمارا اختلاف توحید میں ہے، چاہے وہ توحید ذات ہو، صفات ہو، افعال ہو۔ عدل میں بھی ہے اختلاف، نبوت میں بھی بہت ساری چیزوں میں اختلافات ہیں، لیکن اختلاف ہمارا جو اہم شروع ہوتا ہے وہ امامت و ولایت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل کی مجلس میں نے مقدمتاً انٹروڈکٹری طور پر امامت کی پوزیشن اور منصب کی اہمیت کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آغاز سخن اس طرح سے ہے کہ تمام مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد خلیفہ، وصی اور امام ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے۔ ہر مسلمان بندہ رسول اللہ کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہم ولایت کو بھی مانتے ہیں، امامت کو بھی مانتے ہیں، خلافت کو بھی مانتے ہیں، اس کانسیپٹ کو سب قبول کرتے ہیں۔ اختلاف کہاں پر ہے؟ اختلاف یہاں پر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ امت چنتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرام قدر خود سے انتخاب نہیں کرتے، بلکہ یہ انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، ہم نے جب یہ کہا کہ یہ انتخاب اللہ کی جانب سے ہے تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو آج آپ کی خدمت میں 3 دلیلیں دینی ہے۔ ایک عقلی دلیل ہے، اور ایک قرآنی دلیل ہے، اور ایک روایی دلیل ہے کہ رسول اکرم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو امت کو اپنے حال پر چھوڑ کر نہیں گئے۔ عزیزان گرامی، ایک مثال عقلی دلیل جو ہے، اگر فرض کیجئے کسی شخص نے کوئی ایک کارخانہ بنایا ہو جواہرات کا، سونے چاندی کا کارخانہ بنایا کہ جس کے اندر بہت سارے رموز اور اسرار ہیں، جہاں پر وہ مختلف قسم کے سونے چاندی کے زیورات بناتا ہو۔ اس نے اس کارخانے کو بنانے میں بڑی محنت کی ہے اور پوری زندگی اس نے لگائی، اس میں اسرار ہیں، اس میں ایسی باتیں ہیں کہ جو دوسروں کو نہیں بتائی جا سکتی ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ کارخانہ ہمیشہ نسل در نسل آگے بڑھتا رہے۔ تو عزیزان گرامی، ایسا شخص جب یہ چاہتا ہے کہ اس کا کارخانہ چلتا رہے، اس کی نسل میں جاتا رہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ صاحب کارخانہ جو اسرار ہیں کارخانے کے، وہ سارے کے سارے اپنے ایک نمائندے کے وہ حوالے کر کے جائے۔ عقل کہتی ہے یا نہیں کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جو بھی اسرار ہیں وہ اسرار سارے کے سارے کسی کے زندگی میں سپورٹ کرنے چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ عقل کہتی ہے، عقل کا فیصلہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کارخانہ ایجاد کیا تھا کہ جس کا نام کارخانہ اسلام ہے۔ اس کارخانہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک کتاب بنائی کہ جس کو قرآن مجید ہے، ایک پڑھانے والا بنایا کہ جو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، رسول گرامی قدر یہ چاہتے ہیں، یہ کارخانہ اسلام قیامت تک چلتا رہے۔ تو اب عقل آ کر یہاں پر کہتی ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں بہت زیادہ اسرار اور رموز ہیں، تو رسول اللہ کی زندگی کے بعد بھی کوئی ایک ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جو تمام اسرار قرآن سے واقف ہو اور رسول اللہ اسرار اس کے حوالے کر کے چلے جائیں۔ اور عزیزان گرامی، یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آپ پر نازل کیا، وجہ کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ اے رسول قرآن کے ذریعے جو امت میں اختلاف ہے آپ اس کو حل کیجیے۔ اب عزیزان گرامی، قرآن مجید کو رسول اللہ لے کر آئے تھے، جب تک رسول اللہ تھے رسول اللہ نے امت کے اختلاف کو قرآن سے حل کیا۔ اب دیکھیے رسول اللہ کے بعد امت کے اختلاف کو قرآن سے کون حل کرتا ہے؟ تاریخ کا جب جائزہ لیں تو کوئی شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی ہے سوائے علی بن ابی طالب کے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، خلافت لینے والوں میں لوگوں نے خلافت تو لی ہے، لیکن منبر پر خلافت کے بیٹھنے کے باوجود مسائل وہ قرآن کے حل نہیں کر سکے۔ عزیزان گرامی، ہم یہ کہتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین اعلان کر رہے ہیں، رہبر امت اعلان کر رہے ہیں، تو جس رہبریت کس کے لیے ہے؟ رہبریت قرآن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، قرآن کو امت تک پہنچانے کے لیے ہے۔ تو جس طرح رسول اللہ اختلاف امت کو ختم کرتے تھے، مسائل کو رسول اللہ کے زمانے میں امت کے مسائل کو رسول اللہ حل کرتے تھے، تو بعد میں آنے والے کو بھی اس بات کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ حل کرے۔
تو ہم صرف اور صرف دیکھتے ہیں کہ یہ صلاحیت کس میں ہے؟ مولا علی ابن ابی طالب میں ہے. بہت سارے واقعات تاریخ میں موجود ہیں، ہم یہ کہتے ہیں تاریخ کو پڑھتے جائیے. حالانکہ حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو عالم الناس سمجھتے ہیں، موسٹ نالجبل سمجھتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ موسٹ نالجبل سمجھتے ہیں تو عقل یہی کہتی ہے کہ موسٹ نالجبل کو فالو کیا جائے. کیونکہ منصب خلافت کس لیے؟ حکومت کے لیے تو نہیں ہے. منصب خلافت اس لیے ہے کہ قرآن کی تعلیم کو آگے بڑھایا جائے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. لیکن خلافت تو لے لی، خلافت لینے کے بعد مسائل امت کو حل نہیں کر پائے. یہی وجہ ہے کہ مولا کے دور میں خلافت چننے کے بعد ایک عورت کو لایا گیا. بہت سارے مولا نے مسائل حل کیے. ایک عورت کو لایا گیا، دو عورتیں تھیں، دونوں عورتوں نے کلیم کیا کہ یہ بچہ ان کا ہے، یہ بچہ ان کا ہے. اب امت میں اختلاف ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے اگر رسول اللہ ہوتے تو رسول اللہ حل کرتے. اب رسول اللہ کی جگہ جو ہے خلیفۃ المسلمین جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے اسے حل کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں. آج بھی آج کل کے زمانے میں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام بہت سارے مسائل کا حل نہیں دیتا ہے. عزیزان گرامی، آج کے زمانے میں جو لوگ مکتب جعفریہ کو فالو کرتے ہیں انہیں بہت سارے مسائل کے حل ملتے ہیں. آپ اس مکتب کو فالو کرنا تو شروع کریں، آپ کے سارے مسائل سامنے حل ہو کر آ جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ اختلاف تھا. مولا علی نے کہا ظاہر سی بات ہے یہ اختلاف اجتماعی اختلاف ہے، قرآن کا ظاہر ہے سے کوئی تعلق نہیں ہے. دو عورتیں کلیم اگر کر لیں گے ایک بچہ ان کا، ایک ہی بچہ ان کا ہے. تو مولا علی نے کہا کہ سادہ سا حل ہے، ایسا ہے کہ میری ذوالفقار کو لایا جائے، ہم بچے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، آدھا یہ عورت لے جائے آدھا وہ عورت لے جائے. فضائے گرامی، جیسے ہی حقیقی ماں نے یہ سنا تو فوراً کہا کہ اے علی ابن ابی طالب مجھے آدھا بچہ نہیں چاہیے، پورا بچہ اسی کو دے دے. مولا علی نے کہا جس نے فوراً اعتراض کیا ہے یہی حقیقی ماں ہے کہ جو اپنے بچے کو دو نیم نہیں ہونے دینا چاہتی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مسئلہ حل ہو گیا. اسی طریقے سے رسول مولا علی کے دور میں جب خلافت کو چھین لیا گیا ایک اور ایک مسئلہ آیا. ایک بچہ پیدا ہو گیا 6 مہینے میں. عام طور سے 6 مہینے میں بچے پیدا نہیں ہوتے، 9 مہینے میں پیدا ہوتے. تو ایک مرتبہ باپ آیا زوجہ کو لے کر، آنے کے بعد اس نے کہا یا علی یہ میرا بچہ نہیں ہے، 6 مہینے میں یہ پیدا ہوا ہے. زوجہ نے قسم کھائی، یقین دلایا. ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں میڈیکل اتنا آگے نہیں گیا ہوا تھا، تو اب ظاہر ہے ان سے فیصلہ نہیں بنا. انہوں نے مرد کی بات رکھ لی اور کہا کہ یہ گناہگار عورت ہے، اسے سزائے موت سنائی جائے. وہ رونے لگی. جب اسے لے جایا جا رہا تھا تو اس نے کہا اس مسئلے کو اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، سیکنڈ تھاٹ ہونا چاہیے. اس مسئلے کو علی ابن ابی طالب کے پاس لے کر جائیں، جو فیصلہ وہ دیں گے وہ مجھے قبول ہے. روایت میں ملتا ہے مولا علی کے پاس لایا گیا اس قضیے کو، تو مولا علی نے کہا کہ نہیں بچہ اسی کا ہے. اب بتانے گرامی، امام نے جواب تو بتلایا لیکن علم امامت سے، علم غیب سے بھی امام کو پتا تھا کہ یہ عورت پاک دامن ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. انہوں نے کہا یا خلیل وقت کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا کہ بچہ پیدا کرنے کی مدت اور بچے کو دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے. توجہ کیجئے گا، بچے کو پیدا کرنے کی مدت اور بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے ہے. یہ ایک آیت ہے قرآن مجید. پھر ایک اور ایک آیت کوٹ کی مولا امیر المومنین نے فرمایا اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں کہتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ماؤں کو چاہیے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 2 سال مسلسل بچوں کو دودھ پلائیں. یہ قرآن کا حکم ہے اور اسی میں صحت ہے بچے کے لیے، صریح حکم ہے. گرچہ زوجہ چاہے تو شوہر سے دودھ پلانے کا پیسہ لے سکتی ہے، اس کو چارج کر سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے، لیکن بچے کا حق یہ ہے کہ بچے مسلسل 2 سال تک دودھ پیئیں ماں کا. بچہ گرامی، مولا علی نے کہا 2 سال کتنے ہوتے ہیں؟ 24 مہینے. 30 میں سے 24 مہینے نکال لیں تو پتا چل جائے گا 6 مہینے باقی رہتے ہیں. تو 6 مہینے میں ایک بچہ حلال زادہ قرآن کی روح سے متولد ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
اور جان گرامی جنہوں نے سزائے موت سنائی تھی انہوں نے کہا لولا علی لہلکا فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. پر جان گرامی دیکھیے تاریخ میں کہ کس نے قرآن سے مسائل امت کو حل کیا. زمانہ آگے بڑھا، خلفاء نے خلافت کو چھینا، یہاں تک کہ زمانے معاویہ آ گیا، وہ بھی خلافت کا دعوے دار ہو گیا، میں بھی خلیفۃ المسلمین. لیکن وہی بات تھی کہ جب بھی اسلامی معاملے کا سوال ہوتا جواب سے قاصر رہتے. ایک مرتبہ بادشاہ روم آیا، مولا علی کا دور ہے، امام حسن علیہ السلام حسنین شریفین کا دور ہے. روم سے معاویہ کے پاس سفیر بھیجا. اس نے کہا جاؤ، یہ کلیم کرتا ہے خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اس سے کچھ سوالات پوچھنا. سفیر آیا، سوالات رکھے، ان کے حواس اڑ گئے. ظاہر سی بات ہے انہیں پتہ ہی نہیں تھا جواب کیا ہے. تو کہا ایسا ہے جاؤ مدینے میں علی ابن ابی طالب سے سوال پوچھنا. تو آئے. آنے کے بعد جاتے جاتے معاویہ نے یہ سفیر سے کہا کہ دیکھو اس بات کو یاد رکھنا، یہ نہیں کہنا کہ میں نے بھیجا ہے. ظاہر سی بات ہے میری بدنامی ہوگی مدینے میں، آپ یہ کہیے گا میں مدینے کا رہنے والا ہوں. وہ شخص آیا مولا کے پاس. آنے کے بعد کہنے لگا اے علی، میں مدینے کا شہروند رہنے والا آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اذان گرامی مولا المومنین نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے، تو یہاں پہ رہنے والا ہے نہیں ہے. اور اذان گرامی علی ابن ابی طالب کی غیبانی آنکھوں سے کون بچ سکتا ہے؟ جب جبرائیل امین نے ایک مرتبہ پوچھا، جب لوگوں سے علی نے کہا سلونی سلونی، تو سب نے پلٹ کر جو سوالات پوچھے علی سے، کسی نے کہا میرے سر کے بال کتنے ہیں، میرے داڑھی میں کتنے بال ہیں، عجیب عجیب سوال کرنے لگے. تو ایک مرتبہ ایک شخص اٹھا، اس نے اٹھ کر کہا بتائیے مولا جبرائیل کہاں ہے؟ تو مولا علی نے داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، ساتوں آسمانوں میں دیکھا، ساتوں زمین میں دیکھا، کسی جگہ جبرائیل نظر نہیں آئے. دیکھا جو شخص سامنے بیٹھا ہے وہی جبرائیل ہے. کہا انت جبرائیل، اے شخص تو ہی جبرائیل ہے. جب لوگ متوجہ ہوئے تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ایسی بصیرت رکھنے والا اس کے سامنے آ کر جھوٹ کہا، جو کہ سخت گناہ ہے جھوٹ بولنا. تو مولا نے کہا نہیں، تو سفیر ہے بادشاہ روم کا، تیرے جو سوالات ہیں جھوٹ چونکہ تو نے کہا ہے شاید وجہ یہ رہی ہو. امام نے کہا میں جواب نہیں دوں گا، میرے حسنین شریفین بیٹھے ہیں، دونوں بیٹے نور نظر، ان سے سوال کر لیں. وہ سوال کرنا چاہتا تھا، امام حسن نے کہا رک جا. اب ظاہر سی بات ہے دوسرے ملک سے آیا ہے، روم سے آیا ہے، سوال لے کر آیا تھا، وہاں گیا سوال پوچھا، سوال کا جواب نہیں ملا. مولا نے کہا اس در پہ جب تو آیا ہے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا سوال ہمیں پتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہا مولا سوال پتا ہے؟ تو فرمائیے کیا سوال ہے؟ تو مولا امام حسن نے اس کو جواب دیا. کہا تیرا سوال یہ ہے کہ زمین و آسمان میں کتنی مسافت ہے، حق و باطل میں کتنی مسافت ہے، اور مشرق و مغرب میں کتنی مسافت پائی جاتی ہے. اب اس زمانے کے اعتبار سے امام نے کہا حق و باطل میں صرف 4 انگلیوں کا مسافت ہے. اگر کان سے سنو تو اس بات کا شبہ ہے کہ جو سنا ہے وہ غلط ہو، لیکن اگر آنکھ سے دیکھ لو اور کان سے سن لو تو پھر یقین کر لینا. اور حق و باطل کے یہی 4 مسافت، 4 انگلیوں کا وہ ہے. پھر اس کے بعد امام نے کہا مشرق و مغرب کی مسافت تو نے پوچھی، کیا بتاتے اس زمانے میں؟ مولا نے کہا مشرق و مغرب کی مسافت اتنی ہے جو ایک دن میں سورج طے کر لیتا ہے. آسان سا جواب دیا. چونکہ مشرق کو مشرق اس لیے کہا جاتا ہے کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب کو مغرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورج وہاں پر غروب کرتا ہے. تو امام نے سیدھا سادہ اس کے عقل کے اعتبار سے، چونکہ ائمہ وہ ہوتے تھے کہ جو کلم الناس علی قدر عقولہ، ان کی عقل کے اعتبار سے جواب دیتے تھے، وہ خوش ہوا جواب سے. پھر امام نے کہا تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ زمین و آسمان میں کتنی مسافت ہے، اسے کیسے بتاتے؟ امام نے فرمایا اتنی مسافت ہے کہ سمجھ لے جب ایک مظلوم ظلم کی وجہ سے آہ کرتا ہے تو وہ 1 سیکنڈ میں اللہ کو آہ پہنچ جاتی. پھر اس کے بعد امام نے کہا تیرا چوتھا سوال یہ ہے کہ کون سی چیز سے زیادہ سخت ہے؟ تو میں وہ چیزیں بھی بتاؤں گا، جواب بھی بتاؤں گا. پھر امام نے گنانا شروع کیا 10 چیزیں ہیں
کہ جو ایک سے زیادہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے، امام نے فرمایا سخت ترین چیز جو بنائی ہے وہ پتھر ہے زمین پر. پھر امام نے کہا پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ لوہے سے زیادہ جو شدید ہے وہ آگ ہے کہ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. پھر فرمایا آگ سے زیادہ شدید اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا ہے کہ جو آگ کو بجھا دیتا ہے. پھر فرمایا آگ سے زیادہ شدید ابر ہے کہ جو پانی کو اٹھا کر آسمانوں پر لے جاتا ہے. پھر امام نے کہا ابر سے بھی اللہ تعالیٰ نے شدید تر چیز بنائی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہوا ہے کہ جو بادلوں کو اٹھا کر اس طرف سے اس طرف لے جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے یہ وسیع نے فرمایا کہ بادلوں سے بھی زیادہ جو شدید شے ہے ہوا ہے، اور ہوا سے زیادہ شدید شے وہ ملک ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے ہوا کے اوپر. پھر فرمایا اس ملک سے بھی شدید ہے ملک الموت جو اس کی روح کو قبض کرے گا. کہا اس کے بعد ملک الموت سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جو جب آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے بڑھتا ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. سفیر روم نے جب یہ سنا تو کہا احسن احسن، آپ ہی خاندان اہل بیت کے علمی اور دنیاوی وارث ہیں، اور اس واقعے کو میں من نوعن بادشاہ روم کے سامنے نقل کروں. وزان اکرامی، یہ ایک کھلا ہوا قرآن مجید کا اعلان ہے کہ جو رسول کے بعد مسائل امت کو حل کرے، ہر سوال کا جواب دے، وہی شخص کون ہوگا؟ وہی شخص وہ ہوگا کہ جو وصی رسول خدا ہے. یہ عقلی دلیل ہے. اب آئیے قرآنی دلیل دیتا ہوں میں. جتنے عہدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، آسمانی جو عہدے ہیں، ہر عہدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم بناتے ہیں. والذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ تعالیٰ نے رسول کا جب معاملہ آیا تو کہا وہی وہ ہے جو رسول کو بھیجتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے رسول، اے ابراہیم، ہم آپ کو امام بناتے ہیں. تو امام بھی اللہ بناتا ہے، رسول بھی اللہ بھیجتا ہے. پھر لفظ ہے ائمہ جو امام کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے موسیٰ کی قوم سے کچھ لوگوں کو ان کے صبر کی وجہ سے امام بنایا، ائمہ بنایا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور صبر کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ یہ تھی کہ وہ ہماری آیات اور نشانیوں میں یقین رکھتے تھے. فضان گرامی، ائمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے ہیں. تو یہ اس آیات، مسلسل آیات سے واضح ہوتا ہے جتنے آسمانی عہدے ہیں وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں بناتا ہوں. اور عزیزان گرامی، یہ جو آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، یہ جناب موسیٰ کے اوصیات کے مطابق ہے. اور رسول گرامی قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور علی کی زندگی، میری اور علی کی زندگی بہت زیادہ شبیہ ہے موسیٰ و ہارون کی زندگی سے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 12 ائمہ کا تذکرہ کیا موسیٰ کے بعد. کیسے شباہت ہے، سمرالٹیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو تورات عطا کی، رسول اللہ کو آسمانی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی. جناب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے اوپر فتح کی. جب وہ چلے گئے تھے پھر آئے، پھر اس کے بعد فتح ہوئی. رسول اللہ نے ہجرت کی، موسیٰ نے بھی ہجرت کی، پھر رسول اللہ واپس آئے، کفار مکہ کے اوپر فتح حاصل کی. اور پھر اس کے بعد جناب موسیٰ کے وزیر تھے ہارون، اسی طریقے سے خلیفہ بھی تھے. اسی طرح علی بن ابی طالب وصی اور خلیفہ، ان کو رسول اللہ نے اپنی زمانے میں معین کیا جس طرح نے موسیٰ نے معین کیا. عزیزان گرامی، روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ کی زوجہ صفورہ نے خلافت کے معاملے کو لے کر بعد میں ان کے وصی یوشع بن نون سے جنگ کی تھی. رسول اللہ کی زوجہ نے بھی علی بن ابی طالب کے ساتھ جنگ کی. اور یہی وجہ ہے، بہت ساری سملیرٹیز ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ ہارون موسیٰ کے بعد نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور آخری سملیرٹی کیا ہے عزیزو، تشابہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، ہم نے جناب موسیٰ کی قوم سے
اثنی عشر 12 نقبا سردار بنائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ کے بعد والے ان کے امتی اثنا عشری تھے اور محمد کے امتی بھی اثنا عشری ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. رسول گرامی قدر نے فرمایا حدیث لا ينقضي هذا الامر، یہ امر ہدایت ختم نہیں ہوگا حتیٰ یہاں تک کہ یمضی فیہم 12 خلیفہ، یہاں تک کہ اس میں 12 خلیفہ آئیں گے، کلہم من قریش، سارے کے سارے قریش سے ہوں. تو یہ سارے وجہ تشابہ تھے. تو عقلی دلیل ہوئی، قرآنی دلیل ہوئی، اب دلیل ہے روایی دلیل کہ رسول اللہ نے اپنے جاتے جاتے خلافت کا اعلان کیا ہے. اور عزیزان گرامی جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ نے خلیفہ نہیں چھوڑا وہ رسول اللہ کو غیر ذمہ دار قرار دیں. رسول اللہ نے بار بار اعلان کیا. میں حدیث منزلت کو انشاءاللہ کل بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ، چونکہ حدیث منزلت بہت عظیم حدیث ہے. آج حدیث غدیر کو مستدرک صحیحین نے اس بات کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں جب جمع کیا ہے تو غدیر کا خطبہ عزیزان گرامی آپ جا کر پڑھیے گا، کئی صفحات ہیں. ہم صرف اور صرف یہ کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، نہیں. رسول اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر اس کے بعد بتلایا میں جانے والا ہوں، شہادت وفات قریب ہے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے تاریخ میں کہا کہ یہ بتلاؤ الستو تم میں کون ہے شخص، کیا میں تم پر فضیلت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں. الستو بخیرکم من انفسکم، کیا تم اس بات کو یقین نہیں رکھتے کہ میں تم سے بافضیلت ترین ہوں اور تم پر میں اختیار رکھتا ہوں. تو سب نے کہا ہاں آپ ہم پر اختیار رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. پھر اس کے بعد رسول اللہ نے معاملے کو یہاں پر ختم نہیں کیا. فرماتے ہیں یا معاشر الناس، اے لوگو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. خلافت کا اعلان کرنے کے بعد، مولائیت کا اعلان ہونے کے بعد، من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہنے کے بعد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے گھبراؤ. وبایعوا علی امیر المؤمنین، اور علی سے بیعت کرو امیر المؤمنین کے عنوان سے. والحسن والحسین، اور یہ بیعت عزیزو غدیر میں مولا علی کی نہیں لی گئی تھی بلکہ وہاں پر حسنین شریفین بھی موجود تھے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی موجود تھی، تمام ازواج رسول اللہ موجود تھے. تو کہا بایعوا علی والحسن والحسین الائمہ، جو کہ ائمہ ہے. کلمتن طیبتن باقیہ، یہ وہ کلمات ہیں کہ جو طیب و طاہر ہیں اور باقی رہنے والے ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ یرحم اللہ من وفا، اللہ تعالیٰ جو وفا کرے اس عہد کے اوپر اس پر رحم نازل کرے، اور جو غدر کرے یعنی دھوکہ کرے اسے ہلاک کرے. وَيَهْلِكْ مَنْ غَدَرَ، روایت میں آئی ہے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کیا کیا، اس کو سب نے لکھا ہے. ایک خیمہ بنایا، بنانے کے بعد 3 دن تک لوگوں سے، اصحاب سے 1,20,000 کا اصحاب کا مجمع ہے، توجہ کا طالب ہوں. 3 دن تک مسلسل 18، 19 اور 20 تک لوگوں سے کہتے رہے کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ میدان غدیر کو چھوڑے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، اگر غدیر منانا ہے تو 1 دن نہیں بلکہ 3 دن منائیے، چونکہ علی ابن ابی طالب کو مسلسل 3 دن تک علی کی بیعت امت سے لی گئی اور سب اصحاب نے بیعت کی. ایک صلوات پڑھیں گے جو بیعت کا سلسلہ 18 تاریخ کو شروع ہوا وہ 20 کو ختم ہوا. تو غدیر یاد رکھیے گا، اگر امکان ہے تو اسے 3 دن انسان کو بنانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ کی سیرت ہے اور سنت مصطفی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اس حدیث غدیر میں کیا کیا، انہوں نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا اس کے علی مولا. تو اس کا ترجمہ کر دیا مولا ہے بس ولی سے، تو کہا اس کے معنی ہے دوست. مسلمانوں کی عقل پر پتھر جب پڑتے ہیں تو 1,20,000 کا مجمع رسول اللہ نے جمع کیا ہے صرف یہ کہنے کے لیے جو مجھے دوست رکھتا ہے ولی کو دوست رکھتا ہے. کیا یہ معقول بات ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ رسول اللہ کو اپنا فرینڈ مانتے ہیں،
دوست مانتے ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب کو دوست مانے، دوستی تو ظاہر سی بات ہے ابتدائی ایمان ہے. جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تب آپ مسلمان بن جاتے ہیں. مومن آپ اسی وقت بنتے ہیں جب حب علی آپ کے دل میں داخل ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انہوں نے کہا ولی کے معنی دوست کے رسول اللہ نے کہا. تو اب مجھے ہم پلٹ کر کہتے ہیں ولی سے رسول اللہ نے جو لفظ نکالا ہے وہ مولا ہے. عربی زبان من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس زمانے میں مولا لفظ استعمال ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے. تھوڑا سا تفریق کے ساتھ آج ہم کہتے ہیں مولانا، یعنی ہمارے مولا، نا یعنی ہم، ہمارے مولا. تو آج کل کے زمانے میں جو لوگ کہتے ہیں مولانا کے معنی دوست کے ہیں، جب وہ اپنے مولوی کو ہر مکتبہ فکر کے یہاں یہ مولانا لفظ ہے، جب وہ مولانا کہتا ہے تو کیا دوست کہتا ہے یا اسے سردار اس کے ذہن میں ہوتا ہے؟ اگر عام مولوی سردار مولانا کے معنی میں ہے تو علی ابن ابی طالب بحق کے اولا ہمارا مولانا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور گرامی رسول اللہ نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا اس کے علی مولا. پھر اس کے بعد کہا ان اللہ مولایا. رسول اللہ نے جو جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں. میں جس کا مولا اس کے علی مولا. تو ظاہر سی بات ہے جس معنی میں مولا اللہ ہے اسی معنی میں مولا رسول اللہ ہے، اسی معنی میں مولا علی ابن ابی طالب ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ دوست اللہ کی دوستی، اللہ کی دوستی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، اور وہ ولی ہے کہ جو رکوع کے عالم میں زکوٰۃ دیتا ہے. تو وہاں پر بھی کیا دوست کے معنی ہے؟ دوست کے معنی نہیں ہے، وہاں آقا سرپرست مولا کے معنی میں ہے. اور عزیزان گرامی جب لوگ بیعت کر رہے تھے، سب نے لکھا ہے اس چیز کو، سب نے لکھا ہے، تو جب بیعت کر رہے تھے تو بیعت دوستی پر ہوتی ہے یا خلافت پر ہوتی ہے؟ توجہ کیجیے. بیعت جب ہم کسی سے کرتے ہیں تو اگر مجھے کسی سے بیعت کرنی ہے، دوستی کرنی ہے، تو میں ہاتھ ملا کر تو یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ بھئی آج سے آپ کا میں دوست ہو گیا. ہاتھ اس وقت ملایا جاتا ہے، بایعت تو عربی زبان میں اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ایک آدمی اپنی اتھارٹی کو سرنڈر کر کے دوسرے کی اتھارٹی کو قبول کر لے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اور میرے گرامی اس زمانے میں سب سے پہلے شیخین آئے اور آنے کے بعد کہا بخن بخن مبارک مبارک اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ. آپ میرے مولا بن گئے، ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے. فضان گرامی وہاں خوب سمجھ رہے تھے، بیعت کی ہوئی تھی، تو جیسا انہوں نے سمجھا آج مسلمان بھی اس بات کو سمجھ گئے. ولی کے معنی میں اختلاف. اور فضان گرامی اس غدیر کے موقع پر رسول اللہ نے صرف یہ نہیں کہا خطبہ غدیر میں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فرمایا کہ میں اپنے بعد انی تارکم فیکم الثقلین، دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت جو کہ میرے اہل بیت ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، دونوں سے متمسک رہو. وَلَن يَفْتَرِقَا، قرآن اور عطرت و اہل بیت ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں. تو رسول اللہ جب گئے ہیں تو اللہ کا میسج لے کر آئے تھے کہ جسے قرآن کہا گیا ہے، تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، عطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں. یعنی قرآن دونوں کو تمہیں لینا ہے چونکہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص حسبنا کتاب اللہ کہے یعنی ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے جو کہ رسول اللہ کے بعد کہا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت سے دور ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. پھر اس کے بعد رسول اللہ نے بعض روایتوں کے اعتبار سے ملتا ہے احدہما اکبر من الآخر، ایک دوسرے سے بافضیلت ہے، یہ بھی روایتوں میں ہے. ثقلین کا لفظ استعمال جو کیا رسول اللہ نے، دونوں گراں قدر ہیں، دونوں گراں قدر ہیں.
عزیزان گرامی کیسے دونوں گراں قدر ہیں؟ قرآن گراں قدر ہے، اہل بیت اطہار گراں قدر ہے۔ قرآن کیسے گراں قدر ہے؟ ایسے گراں قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خشیت اور خوف الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو قرآن ایسا ثقل گراں قدر ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور اسی طریقے سے اہل بیت اطہار بھی گراں قدر ہے۔ مثال دوں آپ کی خدمت میں، جب عیسائی نجران کے انہوں نے اہل بیت کو اور پنجتن کو آتا ہوا دیکھا تو وہی کہا جو اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا، یہ ایسے پنجتن ہیں اگر بد دعا کر دیں تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد وآل محمد۔ صلی اللہ محمد۔ لن یفترقا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہ جدا نہیں ہے، ان کو جدا نہ کرو۔ اگر کوئی ایک شخص کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ، جیسے آج تک قرآن کا رٹا مارا جاتا ہے، تو یہ رسول اللہ کی صراحتاً روایت کی مخالفت ہے۔ لن یفترقا، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہ کرو۔ قرآن و عطرت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی لن یفترقا کا یہ جملہ، لن یفترقا جملہ ہے عربی زبان میں، دکھنے کو تو ایک ورڈ ہے لیکن ایک جملہ ہے۔ ولن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ تو اب مسلمانوں نے عطرتی اہل و بیتی میں، اہل بیت میں بھی اور عطرت میں بھی دوسروں کو داخل کیا، تو اب وہاں پر بھی ایک جھگڑا ہو گیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کون ہے عطرت میں دیکھنے کے لیے، یہ دیکھیے لن یفترقا اور کہاں استعمال ہوا ہے۔ تو آئیے، رسول اللہ نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ولن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ حوض کوثر تک آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ثقلین میں عطرت و اہل بیت سے مراد علی و آل علی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ نے ان دونوں کو ہم پلہ قرار دیا ہے۔ ثقلین دو چیزیں، قرآن ناطق ہے، دوسرا قرآن صامت ہے۔ ان میں جو خصوصیات ہیں دونوں گراں قدر ہیں۔ کیسے گراں قدر ہیں؟ قرآن وہ ہے کہ جو لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن میں نہ سامنے سے باطل داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ یہ پاک و پاکیزہ کتاب ہے۔ اب اہل بیت کو اطہار کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے وہی کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ محمد۔ اور پھر اس کے بعد ثقلین ہے، دونوں ثقلین ہیں، قرآن ناطق و قرآن صامت۔ کیا تشابہ و اہم ملتی ہے اس کے اندر؟ ظاہر سی بات ہے اس سے رجس سے دور ہیں۔ قرآن مجید کیا ہے؟ تبیان لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس میں بیان کیا ہے۔ یعنی قرآن تبیان ہے، تبیان کہتے ہیں جو چیز بولتی ہے۔ قرآن ہر چیز کا علم دیتی ہے انسان کو، یعنی ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے وہ سمو دی گئی ہے قرآن مجید میں۔ اب آئیے علی بن ابی طالب کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء جس طرح قرآن میں ہے اسی طریقے سے امام مبین علی بن ابی طالب میں کر دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ عزیزان گرامی، یہ حدیث ثقلین سے جو کہ غدیر کے دن ہی کہی گئی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، حدیث ثقلین دونوں بھی وہاں پر کہیں گے۔ اور عزیزان گرامی پھر اس کے بعد رسول اللہ نے ایک جملہ کہا، تاریخی جملہ ہے جس کو مستدرک صحیحین نے پھر نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں لا تقدموہما فتہلکوا، قرآن و حدیث سے، قرآن و اہل بیت سے آگے نہ بڑھ جاؤ، ہلاک ہو جاؤ۔ ولا تعلموہما فانہما اعلم منکم، اور یہ بات یاد رکھ لو، نہ قرآن کو تعلیم دو نہ عطرت کو تعلیم دو، چونکہ وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ فانہما اعلم منکم، یہ دونوں تم سے زیادہ عالم ہیں، تم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔
تو عزیزان گرامی قرآن جو کہہ دے، اگر قرآن کا انکار انسان کرے تو سارے فقہا نے کہا ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ علم قرآن ہی علم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے۔ تو اب عزیزان گرامی اگر کوئی قرآن ناطق اہل بیت کے کلام کو دھتکار دے تو آپ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد۔ جو شخص قرآن سے ٹکراتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، تو جو شخص اہل بیت سے ٹکرایا اس کے لیے بھی کہا گیا وہ مرتد ہو کر دین سے خارج ہو گیا۔ یہی وجہ ہے ہمارا اعتقاد ہے عزیزو، جو اہل بیت سے دشمنی کرے وہ بالکل اسی طریقے کا ہے نجس کہ جو شخص بت کے سامنے سجدہ کرے۔ سارے فقہا نے کہا ہے جو شخص دشمنی اہل بیت رکھتا ہو وہ مرتد ہے، خارج من الدین ہے۔ عزیزان گرامی عقلی اعتبار سے، روایی اعتبار سے، قرآنی اعتبار سے رسول نے جانشین چھوڑا اور وصیتوں پر وصیتیں کی، لیکن اس کے بعد رسول کی آنکھیں بند ہی ہوئی تھیں کہ وہ مصائب پڑھے اہل بیت اطہار پر، کہ فاطمہ زہرا نے مرثیہ پڑھا اور کہا سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، اگر یہ مصائب پڑھتے دن پر تو وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی آج ماتم ہے علی الاصغر کا، رسول اللہ نے اہل بیت اطہار کی اتنی سفارشات کی، اس کے باوجود کربلا کے میدان میں ننھے سے شہید علی اصغر کو ذبح کر دیا گیا۔ ہاں عزیزان گرامی ارباب مقتل لکھتے ہیں کہ جب امام حسین آخری مرتبہ باہر آئے اور مقتل میں آنے کے بعد امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین جیسے مظلوم کی مدد کرے، حل من مغیث یغیثنا، ہے کہ جو علی کی حسین کی آواز کو لبیک کہے۔ میں کہوں گا مولا ہماری جانیں آپ پر قربان ہو، اگر کربلا میں ہوتے تو یہ ناچیز جان کو آپ پر قربان کرتے۔ عزیزان گرامی یہ امام کی جو استغاثہ تھا، مدد طلبی تھی، اس کے اندر وہ رنج و غم تھا کہ ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام بپا ہوا، امام نے جیسے ہی خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز سنی گھوڑے کو پلٹایا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام پہنچے خیمے میں، کہا بیویوں رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا مولا آپ کی مظلومی ہے۔ ایک مرتبہ اخبار میں مقتل نے لکھا کہ امام نے یہ دیکھا کہ ان رونے والوں میں ایک بچہ بھی ہے کہ جس کا نام علی اصغر ہے، جو 6 مہینے کا شیر خار ہے۔ امام نے زینب ام کلثوم سے کہا کہ یہ بڑھوں کو پانی تو نہیں دیتے، لاؤ یہ چھوٹا بچہ ہے میں اسے لے جاؤں، شاید ظالم اسے پانی پلا ڈالے۔ عزیزان گرامی 6 ماہ کے بچے کو حسین لے کر چلے۔ ایک مرتبہ جب دھوپ کی تپش بہت زیادہ تھی تو امام نے اپنے چادر کو علی اصغر کے چہرے کے اوپر، بدن کے اوپر ڈالا، ابا کو، اور ڈالنے کے بعد آگے چلنے لگے۔ جیسے ہی لشکر نے آتا ہوا دیکھا تو ایک مرتبہ سوچا کہ حسین قرآن چھپا کر لا رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی جیسے ہی حسین قریب ہوئے، حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، ایک ہاتھ سے علی اصغر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد آسمان کی طرف لے کر کہے، کہا اے ایھا الناس، اے لوگو، اگر تمہارے نزدیک میں نواز رسول ہوتے ہوئے، معصوم ہوتے ہوئے خطا کار ہوں تو یہ بچہ تو سب کے نزدیک معصوم ہے، اس کا کیا قصور؟ اما ترونا کیفا یتلقا عطشن، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ 6 مہینے کا پیاس سے کیسے تڑپ رہا؟ عزیزان گرامی یتلقا عطشن کہا مولا نے۔ تلذی کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ تلذی اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں تو وہ بہت تیزی سے پھڑپڑاتی ہے، تڑپتی ہے، اس کو تلذی نہیں کہتے۔ پھر اس کے بعد جب مچھلی میں جان جانے لگتی ہے مچھلی سے تو وہ آہستہ آہستہ تڑپتی ہے، اس کو بھی تلذی نہیں کہتے۔ پھر اس کے بعد ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر اس کی صرف پائٹی یعنی دم پھڑپڑاتی ہے کیونکہ اس کے بدن میں طاقت ختم ہو جاتی ہے، اسے بھی تلذی نہیں کہتے ہیں۔ عزیزو تلذی کسے کہتے ہیں؟ تلذی اسے کہتے ہیں جب جہاں مچھلی کی نکلنے والی ہوتی ہے تو مچھلی صرف اپنا منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، وہ حالت علی الاصغر کی۔ کوئی آگے نہیں بڑھا جو حسین کے لال کو پانی پلائے۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا زمین پر میں رکھ دیتا ہوں، کوئی تم میں سے اہل اولاد ہے تو
ایک مرتبہ علی اصغر نے دشمن کی طرف چہرہ کیا، روایت لکھتی ہے کہ ساری طاقت کو جمع کیا، خشک ہونٹوں کے اوپر زبان کو پھرانے لگے۔ یہ وہ منظر تھا کہ جسے دشمن دیکھ کر دہاڑے مارنے لگا، ظاہر ہے صاحب اولاد تھے۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا کہ اس منظر کو ختم کیا جائے وگرنہ انقلاب آ جائے گا، ہماری فوجیں حسین کی طرف چلے جائیں گی۔ ایک مرتبہ کہا اینا اینا ہرملا، ہرملا کو بلاؤ، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ عزیزان گرامی، ہرملا نے وہ تیر استعمال کیا کہ جو ایک شعبہ نہیں تھا، دو شعبہ نہیں تھا، 3 شعبہ تھا۔ ننھا سا علی اصغر 3 شعبہ تیر سے گھوڑوں کو مارا جاتا تھا، اونٹوں کو نہر کیا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، چلے کمان میں تیر کو جوڑا، اب جو تیر چلا ہے روایت میں ملتا ہے کہ جب وہ تیر پیوست ہوا علی اصغر کے گلے پر تو گلا جو چھنا ہے وہ ایک کان سے دوسرے کان تک چھن گیا۔ عجیب و عظیم مصیبت تھی، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حسین نے خون کو چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکا، اور روایت راوی لکھتے ہیں وہ خون جو آسمان پہ گیا اسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں بھیجا، اگر وہ زمین پر آتا تا قیام قیامت زمین رزق نہ اگاتی۔ عزیزان گرامی، اب کریں تو کیا کریں، پانی پلانے کے لیے آئے تھے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو امام حسین کے لیے بہت سخت تھا، اور عملاً امام حسین نے اسے بتلایا کہ کس قدر سخت تھا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی جانب سے ہیں، اللہ کی جانب جانے والے ہیں۔ رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ، اے اللہ میں راضی ہوں، اس شہادت پر میں راضی ہوں، میں تسلیم ہوں تیرے امر کے سامنے، لیکن رباب کے پاس جاؤں تو کیسے جاؤں؟ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ ایک مرتبہ منادی نے ندا دی، اے حسین، اس علی اصغر کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ نے جنت میں اس کے لیے ایک دایہ مقرر کی ہے۔ حسین آگے بڑھے۔ عزیزان گرامی، اس منظر کو جناب سکینہ دیکھ رہی تھی۔ ارباب مقتل یہ کہتے ہیں جیسے ہی حسین خیمے سے قریب ہوئے تو ایک مرتبہ سکینہ دوڑ دوڑ کر آئی، اور آنے کے بعد کہا بابا میں بہت خوش ہوں، میں پیاسی رہی، کوئی مسئلہ نہیں، میرا چھوٹا بچہ بھائی سیراب ہو گیا۔ عزیزو، حسین کیا کہتے اور آگے بڑھے۔ اماں آ گئی، کہا اے شوہر نامدار، میری ننھی امانت کو میرے حوالے کیجئے۔ اب جو ابا کے دامن کو ہٹایا تو علی اصغر کا من کا ڈھلا ہے۔ ماں ایسے سکتے میں آ گئی، تاریخ میں صرف ایک جملہ کہا، اب مثلو کا ینہر، اے میرے لال، کیا 6 مہینے بچے کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ میں تیرے قربان جاؤں، اگر تیری اماں کو پتا ہوتا کہ ایسے چھوٹے بچے بھی میدان کارزار میں ذبح کیے جاتے ہیں تو اے میرے لال، میں تجھے کربلا کے میدان میں نہ بھیجتا۔ على ظاهر الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد أن منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ، اس ذکر قلیل کو ہم سب سے قبول فرما، باری الہ اس ذکر کے صدقے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے ہماری مغفرت فرما، باری الہ بس تصدق ذکر ابا عبداللہ الحسین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، باری الہ میں جو پریشان حال ہیں انہیں کی پریشانیوں کو دور فرما، باری الہ ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، باری الہ بطفیل محمد وآل محمد منتقم خون حسین امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ماتم حسین یا حسین۔